बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पेट्रोल की हड़ताल के हवाले से। आपको बताते चलें कि पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन, जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है या पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, इनके मालिकान ने हड़ताल का ऐलान किया था कल, और आज सुबह 6 बजे से तमाम ऐसे पंप्स जो कि प्राइवेट पार्टीज की मिल्कियत हैं वो बंद कर दिए गए। साथ ही साथ ऐसे पंप्स जहां सीएनजी की सहूलत मौजूद थी और साथ में पेट्रोल और डीजल भी दस्तयाब था, ऐसे पंप्स भी तमाम बंद कर दिए गए। यानी ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि इससे सीएनजी पंप्स की भी किल्लत हो गई। आपको बताते चलें कि आज जो कंपनी ऑपरेटेड पंप्स थे वो चलते रहे, लेकिन प्राइवेट पंप्स जो खास तौर पे हाईवेज पे मौजूद हैं या दूसरी जगहों पे मौजूद हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद रहे। आवाम को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कंपनी ऑपरेटेड पंप्स पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल देखने में आई। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो अहम काम से निकलना चाहते थे लेकिन पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की वजह से वो ना भी निकल सके। दूसरी जानिब जो वजारत तवानाई है उनकी जानिब से उनके तर्जुमान का ये बयान आया कि जी ये जो मुतालबात हैं ये नाजायज़ हैं, 3 से 6% मार्जिन नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम इसी मखमसे में पड़े रहेंगे कि क्या ये हड़ताल ख़त्म होगी या नहीं ख़त्म होगी, या इस पे वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन भी लिया जाएगा। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर नेशनल असेंबली हैं अताउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं अताउल्लाह साहब प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाई। जी अताउल्लाह साहब, क्या कहते हैं सर, हुकूमत मतलब आटा, शक्कर, दूध और इन तमाम चीज़ों के बाद पेट्रोल की कीमत कभी आधी रात में बढ़ा दी जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो वज़रा हैं सिंध हुकूमत के, वो कहते हैं जी इमरान खान की हुकूमत आधी रात में जब चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है, लेकिन अब इनके मार्जिन की बढ़ाने की बात है तो उसमें लैतुलाल किया जा रहा है और इस वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जाहिर है बहरानों का सामना है हमारी हुकूमत को, और हमारी कोशिश होती है कि हमको आवाम को रिलीफ दे। आटे का बहरान था, उसमें आपने देख लिया कि हमने पूरी कोशिश की कि जो गंदम हम दे रहे थे तमाम सूबों को वो हमने वक्त पर दिए, वक्त पर उन सूबों ने ले लिए, लेकिन सिंध जो है वो वक्त पर नहीं ले सका। उससे सिंध में आटे का बहरान भी था और कीमतें भी बढ़ गई। दूसरा यह था कि चीनी के हवाले से आपने देखा माफिया ने एक कोशिश की, लेकिन चीनी को हम अल्हम्दुलिल्लाह नीचे ले आए, और हमारी कोशिश है कि और भी जो इसमें हो सकता है। अब पेट्रोल देखिए, हमारी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें जो है आलमी सतह पे बढ़ रही हैं। हमारी हुकूमत ने क्या किया कि जो हमारे टैक्सेस है लेविस के मद में, दूसरे टैक्सेस के मद में, हमने कोशिश की कि कम से कम पैसे लिए जाए आवाम से। अब जो पेट्रोल पंप वो वाले मालिकान है प्राइवेट कंपनीज के हैं या दूसरे, उनका मुतालबा ये है कि उनका जो मुनाफा है वो बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि अवाम किस तरह से पहले से कीमतें बढ़ी हुई हैं और इनको एक अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, तो ये मुतालबात जो होते हैं वक्त के साथ साथ होते हैं, और कोशिश होती है हर जो भी, अगर शुगर में माफिया था इस तरह पेट्रोल पे भी आपने पिछले दिनों देखा कि पेट्रोल जब हमने सस्ता किया तो इन्होंने पेट्रोल गायब किया। हमें इन चीजों का सामना है, हम मानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इनके सामने सरेंडर नहीं होंगे। वक्ती तौर पर फैसले होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आवाम को रिलीफ दे और जो इनको मुनासिब मुनाफा है वो जरूर दे कि इनको भी फायदा हो। अताउल्लाह साहब, वैसे आपकी नॉलेज में यहाँ एक बात डालना चाहूंगा सर कि आप कह रहे हैं आलमी जो मंडी है उसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हालिया पेट्रोल की कीमतों में कमी आ रही है अब आलमी मंडी में। अगर आप इंटरनेशनल चैनल्स हमारे भी चैनल देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि फी बैरल डॉलर्स के हिसाब से कमी आ रही है, लेकिन फिर भी शायद IMF की डिक्टेशन की वजह से हम मजबूर हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पे। मतलब आप इस जो कीमतें हैं अगर उसको आप डायरेक्टली लिंक करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से तो आपकी हुकूमत को कीमतें कम करनी पड़ जाएंगी। आपकी बात दुरुस्त है। अगर कीमतें, मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूं कि जो कीमतें बढ़ी है, अब अगर कीमतें कम होंगी तो जाहिर है हमारी हुकूमत की कोशिश होगी कि आवाम को भी रिलीफ उसमें मिले। लेकिन जो IMF का आपने जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने जो मायदा किया है या हम जो मायदे कर रहे हैं तो हमें उनको भी देखना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मायदा हम आपके इल्म में है कि अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए कर रहा है, और ये हमारी वजह से नहीं है। अगर मुल्क की मईशत ठीक होती, हमारे पास इतना टैक्सेस इकट्ठे होते, हमने काम किया होता तो आज हम नहीं लेते, IMF में नहीं जाते, मजबूरन
ہم نے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن مجبوراً ہمیں جانا پڑا اس لیے کہ کوئی آپ کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا، تو اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن ہماری کوشش پھر بھی یہی ہوگی کہ ہم جتنا کم کر سکتے ہیں، اگر عالمی سطح پہ قیمتیں کم ہوتی ہے تو ہم بھی عوام کو ریلیف دیں. عطا اللہ صاحب، بحیثیت عوامی نمائندے کی آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو دعوے تھے نا سر، وہ شاید حقیقت سے دور تھے؟ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہو، پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ہو، چینی آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے ہو، لوگوں کو سزائیں دینے کے حوالے سے ہو، سر تمام جتنے دعوے کیے گئے، الیکشنز میں کیے گئے، الیکشن سے پہلے کیے گئے، کنٹینر پہ کیے گئے، یا پرائم منسٹر کا حلف اٹھانے کے بعد کیے گئے، پہلی تقریر کی گئی، کوئی بھی چیز سر پوری نہیں ہوئی. اب وجوہات کوئی بھی ہوں، پہلے آپ ہی کے دور میں، یعنی آپ ہی کے جو چیئرمین ہیں ہمارے پرائم منسٹر، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے، آٹے چینی کی قیمت بڑھے تو سمجھ لو کہ حکمران چور ہیں جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. سر اب اس پہ کیا آپ کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے پہلے بھی ایسے ہی حالات ہوں جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی تھی؟ دیکھیں، ہمارے سامنے جو حالات آئے وہ عام حالات نہیں ہیں، کووڈ کی وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے حالات خراب تھے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو حکمران ہوتا ہے، ہماری حکومت ضرور ہے، لیکن ہمیں مختلف قسم کے مافیاز کا سامنا ہے، جس کا ذکر وزیر اعظم عام طور پر کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں. اس ملک میں ہر مافیا چاہتا ہے کہ یہ ملک ان کی مرضی سے چلے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کامیاب نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے تو اس میں ان کی موت ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کہیں بھی کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اصلاح کرنے پر تیار نہیں ہے، ہمیں مزاحمت کا سامنا ہے. میری یہ ذاتی رائے ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور کہیں پہ کوئی اور لوگ بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہیں نہ کہیں پہ ذکر کروں گا کہ کہیں نہ کہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ناکامی ہے، لیکن یہ وقتی ناکامی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پرائم منسٹر نے وعدے کیے تھے، اصل میں کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوری طور پر نظر نہیں آتے. جو اداروں کی اصلاح ہوتی ہے، جو ریفارمز ہوتے ہیں، جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ وقتی طور پر نظر نہیں آتی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کے پی کے میں ہم نے 5 سال پہلے حکومت کی تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، تبدیلی نظر نہیں آئی، آپ صحت ٹھیک نہیں کر سکے، آپ باقی چیزیں، لیکن الحمدللہ 5 سال بعد لوگوں نے محسوس کیا اور ہمیں دوبارہ الیکٹ کیا. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی ایسے ہوگا. بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو مہنگائی ہے، جو قیمتیں ہیں، اس میں ہم اس وقت تک اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے یا ہم نے وعدے کیے تھے. کوشش ہماری البتہ جاری ہے. سر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کور ٹیم اپنی نہیں ہے جس کو خزانہ اور ایسی چیزوں کے اوپر وزارت میں بٹھایا جا سکتا؟ اسد عمر صاحب جب سے ناکام ہوئے اس کے بعد سے آپ لوگ باہر سے ہی لاگے مطلب وزیر خزانہ بیٹھانا پڑتا ہے آپ کو. اسٹیٹ بینک کی گورنر کی بات کی جائے، دوسرے اداروں کی بات کی جائے، سر کم از کم ان چیزوں پہ کیا اتنی بڑی پارٹی کے پاس کوئی ایسا برین یا مائنڈ موجود نہیں ہے جو پاکستان کی اقتصادیات کو سمجھتے ہوئے پالیسیاں بناتا؟ کم از کم وہ آپ کی پارٹی کا آدمی تو ہوتا جو آپ کے دعووں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے پالیسی بناتا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب اس وقت بھی ناکام نہیں تھے اور آج بھی بڑی اہم منسٹری ہے ان کے پاس، پلاننگ منسٹری، اور بہترین کام کر رہے ہیں. اور جب سے وہ آئے ہیں اس منسٹری میں تو چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی. ظاہر ہے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے لوگ لگایا ہے، شوکت طریق صاحب، وہ اسی لیے صرف لگایا ہے کہ وہ معیشت کو جلد سنبھالا دے سکے اور جو قیمتیں بڑھی ہیں، جو مہنگائیاں ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، ان کو کنٹرول کر سکے. ٹیم بہرحال موجود ہے، ہمارے بہت سارے اپنے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کمی ضرور ہوتی ہے، اس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اپنی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو سالہ سال سے حکمرانی کر رہا ہے. وہ سیاسی جماعتوں کو حکومت کرنے بھی نہیں دے رہی ہے، روڑے اٹکا رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ڈیسٹیبلائز ہو حکومت. میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کے پاس ٹیم کمزور تھی یا ابھی بھی کمزور ہے. الحمدللہ ٹیم اچھی ہے، کوشش ہو رہی ہے. سر لیکن جو پرومیننٹ پوزیشنز ہیں، جو اہم پوزیشنز ہیں، اگر میں مثال کے طور پہ آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ کسی یعنی فائنانس منسٹر ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کم از کم یہ تو خیال ہوگا کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، لوگ آپ سے سوال کر سکتے ہیں.
آپ پالیسیز بنائیں گے تو اس میں اپنی پارٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ میری پارٹی پہ سوال نہ ہو. مجھے ووٹ دینے والے یہ نہ پوچھیں کہ ہم نے ووٹ دے کے آپ کو ایوان میں بھیجا تھا اور آپ ہمارے لیے اتنی سخت پالیسیز بنا رہے ہیں, مہنگائی میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کی پارٹی کے لوگ ان تمام پوزیشنز پہ ہوتے تو بہتر پالیسیاں بنا رہے ہوتے, بجائے اس کے کہ آپ کسی کی فرمائش پہ یا کسی کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے اہم پوزیشنوں پہ ایسے لوگ لگائیں جو کہ جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہ ہو. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری, اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر جواب دہ ہے لوگوں کے سامنے بھی. آئندہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہماری پارٹی کا ووٹ ہوگا, ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ان کی کارکردگی اگر اچھی ہوگی تو لوگ ہمیں ووٹ کریں گے, اور جو باقی لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اگرچہ وہ ڈائریکٹلی عوام کو جواب دہ نہیں ہے لیکن براہ راست ہم عوام کو جواب دہ ہے. وزیر اعظم ہمارا جواب دہ ہے اور ہم ایسے لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ اگر جواب دہ نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی کریں گے. وہ اپنی مرضی نہیں کرتے, وہ کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ. ہماری پوری ٹیم لگی ہوتی ہے. ایک جو سربراہ ہے یا ایک آدھ بندہ اگر ہوتا بھی ہے تو باقی پوری ٹیم ہماری ہوتی ہے, ہمارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اجتماعی ذمہ داری کا اصول ہے عوام کے, اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے, کوئی خیر خواہی کا کام کرنا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ بھی وزیر اعظم نے کرنے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ یا کئی لوگوں سے زیادہ وزیر اعظم صاحب کو قوم کا احساس ہے, کیونکہ وعدے جو تھے وہ وزیر اعظم صاحب نے کیے تھے. ان کے وعدوں پہ لوگوں نے اعتبار کیا تھا, بھروسہ کیا تھا, تو ان کو سب سے زیادہ خیال ہے. اور ہماری جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں, جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بڑے فکر مند بھی ہوتے ہیں اور لگے رہتے ہیں, کام کرتے ہیں. یعنی 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں, تو عوام کی فکر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ عطا اللہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا کہنا تھا کہ جی وعدے وزیر اعظم صاحب نے کیے, ان کو زیادہ فکر ہے کہ ان وعدوں کو کس طرح پورا کیا جائے. بہرحال ناظرین ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت کووڈ کے پازیٹیو کیسز کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور یعنی بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں کیسز میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں, یورپ کی بات کی جائے, آسٹریلیا کی بات کی جائے یا دوسرے ممالک کی بات کی جائے, تمام جگہوں پہ یہ جو مثبت کیسز کی شرح ہے نہ صرف ان میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ مثبت کیسز میں بھی اب اضافہ ہوتے ہوتے 25,000 روزانہ کے حساب سے یہ کیسز پازیٹیو جو ہیں یہ آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مختلف مغربی ممالک میں چونکہ یہ کانفرنسز کا سیزن بھی ہوتا ہے, مختلف جو ان پرسن کانفرنسز تھیں وہ بھی جو ہے وہ مؤخر کی گئی ہیں. اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے یہ جو کانفرنسز ہیں انہیں مؤخر کیا گیا ہے یا ملتوی کر دیا گیا ہے. ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب کوئی چوتھی لہر آنے جا رہی ہے؟ کیا دنیا میں پھر سے کووڈ کیسز میں اضافہ ہوگا؟ کیا ہم دنیا کے مختلف ممالک پہ نظر رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے یہاں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں؟ اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جناب ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں دنیا کے جو کیسز یا جو تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, خاص طور پہ بحیثیت سیکرٹری جنرل پی ایم اے بھی اور بحیثیت ڈاکٹر بھی. پہلے بھی آپ نے ہمارے ملک کو پہلے سے وارن کیا تھا جو مختلف لہریں آئیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے آپ سے رابطہ کیا کہ جس طرح دنیا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کوئی چوتھی لہر جو ہے اب وہ سر اٹھانے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ چوتھی لہر تو ابھی چل رہی ہے اور جس کا اختتام ہو رہا ہے. اب پانچویں لہر کا خدشہ ہے اور وہ بہت زیادہ خدشہ ہے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں جو باہر کے ملکوں کا جو آپ نے ذکر کیا, ابھی رشیا, چائنا اور جرمنی اور دوسری جگہوں پہ اس وقت صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے. وہاں پہ سب چیزوں کا جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور پرابلم سارا ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں خدشہ اس لیے زیادہ ہے, اور یہ خدشہ میں کہہ رہا ہوں کہ دسمبر کے سیکنڈ ویک سے یہ اللہ نہ کرے کہ چانسز ہمارے ہیں. بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جو صورتحال اس وقت ابھی صورتحال ہے ہماری اور اس سے اور بہتر ہونا چاہیے اور ہمارا گراف جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے. اللہ کرے کہ اس طرح ہو. لیکن
صورتحال جو ہے مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ لوگوں نے جو ہے اب SOPs پہ بالکل بھی عمل درآمد بالکل چھوڑ دیا ہے، اور ویکسینز بھی جو ہے وہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ پہ ابھی تک ہم پہنچ نہیں پائے ہیں. تو اللہ بہتر کرے گا، لیکن چانسز از دیئر کہ ہم جو ہے وہ دوسری ویو کی طرف، پانچویں ویو کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سچویشن ہماری اس سے جو آج کل ابھی 0.8 0.9 0.6% جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے یہ بالکل فلیٹ ہو جائے، تاکہ جو ہمارا روزمرہ کی جو لائف ہے وہ چلتی رہے. سر میرا آپ سے سوال، سر اس حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں یہاں تو ویکسینیشن کا ریشو بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا اب یہ جو لہر آ رہی ہے کیا یہ ویکسین سے بھی ریزسٹنٹ ہے؟ کیا ویکسین لگنے کے باوجود بھی کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں، دنیا میں جب لہر آتی ہے تو اس کے کچھ ٹائم بعد، مہینے کے بعد جو ہے وہ ایفیکٹ پاکستان میں آتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جتنا یہ جو کرونا وائرس میوٹیٹ ہوگا اور میوٹیٹ ہوتا جائے گا ایک سے دوسرے میں، جن کی ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے وہ جو وائرس ہے وہ رہتا وہی ہے، لیکن اس کے اندر ویریئنٹس آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ویریئنٹس جو ہیں وہ پرابلم کرتا ہے کہ وہ پھر آپ کو جو ہے یہ جو ویکسین لگی ہوئی ہے وہ اس میں اتنا زیادہ اس کو ویکسین پریونٹ نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ویکسین جنہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں، پروٹیکشن مل جاتی ہے، ان کو سمٹم ضرور ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن وہ سیریس نہیں ہوتے ہیں. وہ کوئی HDO میں نہیں جاتے ہیں یا ICU میں نہیں جاتا ہے ایسا مریض. جو پاکستان میں بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ویکسین لگائی، ان کو بہت اچھا خاصا ان کو پرابلم ہوا، لیکن وہ گھر پہ ہی ٹھیک ہو گئے. کچھ لوگ یہ ہوئے جنہوں نے غفلت برتی اور یہ سمجھا کہ نہیں مجھے تو ویکسین لگی ہوئی ہے، مجھے تو کرونا نہیں ہو سکتا، اور جب انہوں نے جب اس پہ عمل درآمد شروع کیا یہ سمجھ کے کہ ہاں کرونا واقعی ہو گیا ہے، تو جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم یہی سمجھتے ہیں، لوگوں کو اسی لیے کہتے ہیں کہ جی SOPs پہ ہر کسی کو جو ہے فالو کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ SOPs پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ رسک رہتا ہے. اور اگر کوئی بیچ میں کوئی بات نہیں، کرونا اگر کسی کو وائرس اٹیک کرتا ہے اور وہ ویکسینیٹڈ ہے تو آپ کو بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، وہ تمام چیزیں کرنی چاہیے. آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، آپ کو اچھی ڈائٹ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. یہ بیسک چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور بلند، میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کل بھی کسی نے فون کیا کہ میجورٹی لوگوں نے ایک ویکسین کی ایک ڈوز لگائی ہوئی ہے، سنگل ڈوز، اور اس کو سیکنڈ ڈوز کے لیے وہ غائب ہو گئے. اب جب ان کو کسی طریقے سے کوئی بات پتہ لگی ہے یا وہ ڈر گئے ہیں یا کسی کی بات ان کو اچھی لگی، کنونس ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ 3 مہینے ہو گئے ہیں اور ہم نے پہلی ڈوز لگائی ہوئی، اب کیا کریں، اب کیسے کریں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور اس وقت پہ وہ چیز ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. جو سائنس جو ہمیں بتاتی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا بس سر آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا، کیا سمجھتے ہیں کب تک دنیا جو ہے کووڈ فری ہو سکے گی، یا اسی طرح یہ فلو کی حیثیت میں برقرار رہے گا؟ مختصراً بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت ابھی جلدی کورونا سے ہمیں نجات ملے گا. یہ دنیا ساری ایسی چلتی رہے گی، کاروبار بھی چلتا رہے گا. یقیناً گریجولی اس میں کمی آتی جائے گی جیسے جیسے ہم امیون ہوتے جائیں گے کورونا وائرس سے، چاہے وہ کورونا میں مبتلا ہو کے ہو جائے یا ویکسین لگا کے ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی سب کو ویکسین لگانا ضروری ہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد، آپ نے ہمارے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین، سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر قیصر سجاد. ناظرین، اب ہم کچھ مزید بات کرنا چاہیں گے کووڈ اور اس کی پازیٹیوٹی کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے، پروفیسر آف پیتھولوجی ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، تھینک یو. جی
سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب اس وقت یقیناً آپ کی نالج میں ہوگا کہ یورپ میں چاہے آسٹریلیا ہو یورپ ہو کووڈ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ چونکہ فرسٹ ہینڈ آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے جو لوگ ٹیسٹس کراتے ہیں, کیا پاکستان میں بھی کوئی اضافہ نظر آ رہا ہے پازیٹیوٹی ریشو میں یا یہ کنٹینیوسلی آن ڈکلائن ہے؟ لیکن پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے, یورپ کے ممالک کے چھوٹے چھوٹے ہیں, تو پاکستان میں ہم ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. پاکستان میں 0.6 سے لے کے 5.567 تک تک پازیٹیوٹی کی ڈفرینٹ پاکٹس ہیں جو کہ ابھی تک ہے ہاٹ اسپاٹس آپ کہہ لیں, جو کہ افیکٹڈ ہو رہی ہیں, جہاں سے چیزیں پھیل رہی ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو چیلنج بہت زیادہ یہ آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس جو پاکستان آ رہی ہیں ادھر بھی جو ہے وہ بھی جراثیم ڈفرینٹ ویریئنٹس کو پاکستان لے کے آ رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ پھر جو پیسنجرز ہیں وہ پھر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, اور کبھی کبھار انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے تو وہ پھیلنے کا چانس ضرور ہے. اور خطرہ بالکل ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ٹریفک کی ریڈ یلو اور گرین لائٹ ہوتی ہے تو ہم ابھی یلو لائٹ پہ ہیں جو کہ ریڈ کی طرف کبھی بھی سوئچ ہو سکتی ہے. اب جرمنی میں اور ان ساری جگہوں پہ جو ہاٹ اسپاٹ بڑھ رہے ہیں, یو ایس میں بھی اب کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہی ٹرینڈ پاکستان میں بھی آئے گا, خاص طور پہ جیسے میں نے گزارش کری انٹرنیشنل ٹریول کی. ڈاکٹر صاحب سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, پہلے ہمارے ایئرپورٹس پہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ مشین لگا دی گئی تھی, باقاعدہ آپ کی جانب سے بھی ٹیسٹ کیے جاتے تھے, کوئی بھی جو ٹریولرز پاکستان آ رہے ہوتے تھے ان کا باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا تھا. اب بھی یہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں یا اب صرف پی سی آر جو بیرون ملک سے آتے ہوئے لوگ پی سی آر کرواتے ہیں صرف وہ کرایا جاتا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, میں نے کہا اس کو کلیئر کر دوں. جو ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ تو ابھی تک ہو رہا ہے, جیسے ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. جو یو اے, چائنا, ہانگ کانگ جانے والے پیسنجرز ہیں ان کا کیا جاتا ہے اور وہ بدستور جاری ہے. جو آنے والے پیسنجرز تھے ان کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا جاتا تھا جو کہ فیڈرل اور پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کرتے تھے, وہ این سی او سی کی گائیڈ لائن سے جو ہے وہ ابھی فی الحال روک دیا گیا ہے. ظاہر انہوں نے شروع میں کیا تھا اور یہ بڑا اچھا اقدام کیا تھا اس زمانے میں, کیونکہ یو اے کے علاوہ سے پاکستان تھا جو ٹیسٹنگ کر رہا تھا اپنے ملک میں انٹری کے اوپر. بٹ اینی ویز یہ سلسلہ تو چلتے رہیں گے اور یہ ختم ہونا والا اتنا عنقریب ہے نہیں. ویکسینیشن کی پرسنٹیج بھی بہت کم ہے ابھی تک لوگوں کے اندر, اور سیکنڈلی دیکھیں ہمارے پاس جو نمبر ہے نا سب لوگوں کے این آئی سی نہیں بنے گئے یا وہ ریڈار کے اوپر ہے نہیں, تو اس لیے جو نمبر ہم دے بھی رہے ہیں وہ وہی ہیں جن جو رجسٹرڈ ووٹرز لسٹ سمجھ لیں جیسے ہوتی ہے, اسی طرح جو رجسٹرڈ ہیں انہی کی صرف ویکسینیشن کا اسٹیٹس آ رہا ہے. اب ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں جو افغانستان سے بھی آئے ہیں اور دوسری جگہوں سے بھی آئے, برما کے ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, اور ایسے بے تحاشا لوگ ہیں جنہوں نے آئی ڈی کارڈ کبھی بنائے نہیں تو وہ نمبرز کے اندر نہیں ہے. گورنمنٹ اور این سی او سی بہت اچھا کام کر رہی ہے. دوسرا جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ فیک لیبارٹریز جو بہت زیادہ بن گئی ہیں پاکستان میں بھی اور باہر میں بھی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ امریکہ سے لوگ پاکستان آئے ہیں اور ان کے جعلی سرٹیفکیٹ تھے کووڈ ٹیسٹنگ کے, اور وہ یہاں پہ آ کے پازیٹیو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. این سی او سی نے جو اینٹیجن ٹیسٹنگ کی تھی تو یہ بھی ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے کراچی میں بھی اور پشاور میں ہر جگہ پہ فیک لیبارٹریز ہیں جو سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہیں, اور وہ جو ہے بلکہ کیا کر رہے ہیں جو سرنجوں ری یوز ہوا کرتی تھی اسی طرح سے جو ناک میں ڈالنے والا وی ٹی ایم ہوتا ہے جو سواب ہوتا ہے وہ بھی ری یوز ہو رہا ہے, اور وہ بھی بیماری پھیلانے میں جو ہے نا وہ کارآمد ہو رہا ہے. تو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. گزارش سب سے یہ کہ ویکسینیشن ضرور کرائیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ممالک جہاں پہ اس وقت کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں سے آنے والے مسافروں کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ایئرپورٹ پہ مینڈیٹری کر دینا چاہیے تاکہ کووڈ کو خدا نخواستہ اس کو بڑھنے سے پہلے ہی روک لیا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے. این سی او سی نے گائیڈ لائنز دی ہیں, اس نے ساری کنٹری کو بری جمع نہیں کیا ہے. اس کی ڈائریکٹیوز آتی رہتی ہیں ان کو آنے والوں کے لیے گورنمنٹ کو جو یہاں پہ کرنے والے ہیں, اور جو گرین کنٹریز ہیں ان کو صرف جانے دیا جاتا ہے, بلکہ جو ریڈ کنٹریز ہیں یا جو انڈیمک کنٹریز ہیں ان کے ٹیسٹ ابھی بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں مزید بہتری آئے گی؟ کیا کرنا چاہیے جس سے کہ کیا ماسک وغیرہ ان پہ پابندی مزید دوبارہ سے ہمیں فالو کرنا چاہیے یا ویکسینیشن کی طرف زیادہ جانا چاہیے؟ ویکسینیشن بھی کرنی چاہیے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار بھی چلتا رہے اور ہم صحت مند بھی رہیں اور زندہ بھی رہیں بلکہ, تو اس کے لیے سارے خیالات روکنی چاہیے. کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ سوشل ڈسٹینس چھوڑ دیں اور پارٹیاں کریں اور گھومیں پھریں اور نارمل دکانوں میں جائیں, یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں لوگ, اور اگر یہ پھیلے گا تو پھر یہ
ویوز پھر آتی رہیں گے کہ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے میوٹیٹ کر رہا ہے اور یہ میوٹیٹ کرتا جا رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لیول آ جائے کہ یہ ویکسینیشن بھی اتنی اثرناک کر رہی ہے، تو بہتر ہے کہ ڈھال کو بھی کر کے اس کو یہیں روک دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، چیئرمین ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر اور پروفیسر آف پیتھولوجی ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں مزید اقدامات کیے جائیں گے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ باہر سے بیرون ملک سے سفر کر کے آ رہے ہیں، ایسے ممالک سے جہاں پہ اس وقت کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ان کی اسکریننگ اگر پراپر کی جائے اور انہیں کوارنٹائن کر لیا جائے تو پھر کووڈ کیسز کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں الحمدللہ بہت اچھی کنڈیشن ہے اور ہماری دعا یہی ہے کہ اسی طرح سے کووڈ کو کنٹرول کیا جا سکے اور اسے مکمل طور پہ پاکستان سے ختم کیا جا سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔